बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सीदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सीदी या हबीब अल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा कराम, जामिया निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनलाइन क्लासेस से एक बार फिर हाज़िर हैं। हम नाहमीर पढ़ रहे थे और नाहमीर के अंदर हमने मुफ़रद और मुफ़रद की 3 किस्में, इसम फ़ेल हर्फ, उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने मुरक्कब के बारे में पढ़ा कि मुरक्कब किसे कहते हैं और मुरक्कब की हमने इब्तदाई तौर पे तशरीह की। आज हम अपनी बात को मुरक्कब से आगे बढ़ाते हैं। 2 लफ्ज़, 2 मुफ़रद जब आपस में मिल जाते हैं या 2 से ज़्यादा हो जाएं तो वो हम उनको मुरक्कब कहते हैं। लेकिन अब इस मुरक्कब के जो जोड़ होता है, यानी जो अल्फाज का जोड़ है, जो मुफ़रदात आपस में मिलते हैं, तो उनके मिलने के बाद हमने 2 सूरतें हमारे सामने आती हैं कि क्या जब कोई 2 लफ्ज़ या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ आपस में मिलते हैं तो जो आपके सामने शख्स जिसके सामने आपने वो लफ्ज़ बोले या जिसने वो लफ्ज़ पढ़े, तो उन लफ्ज़ों से उसको कोई फ़ायदा भी पहुंचा या नहीं पहुंचा। फ़ायदे से क्या मुराद है, मैं पहले इसकी वजाहत कर दूं ताकि आपको बात समझने में आसानी हो जाए। एक होती है ख़बर, एक होती है तलब। 2 चीज़ें होती हैं। यानी आप किसी चीज़ के बारे में बताते हैं तो उसे ख़बर कहते हैं, और किसी चीज़ के बारे में कुछ मुतालबा करते हैं, पूछते हैं या मांगते हैं या मना करते हैं, इसको हम तलब कह देते हैं। ये मैंने इब्तदाई तौर पे इसकी तशरीह की है ताकि आपको बात समझने में आसानी हो जाए। अब जो 2 लफ्ज़ या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ आपने जोड़े, उन लफ्ज़ों को जोड़ने के बाद जो आपका सुनने वाला है उसको कोई उन लफ्ज़ों के मिलने से ख़बर या तलब मिली है या नहीं मिली है, आपने ये चीज़ का फ़ैसला करना है कि क्या उसको ख़बर हासिल हुई है, तलब हासिल हुई है या नहीं हुई है। अगर उसको ख़बर या तलब हासिल हुई है तो उसको हम कहते हैं मुरक्कब मुफीद, और अगर ख़बर या तलब हासिल नहीं हुई तो उसको हम मुरक्कब गैर मुफीद कहते हैं। यानी हमारे सामने 2 ही सूरतें समझ आती हैं। मैं जब तशरीह करूंगा तो आपको बात ज़्यादा समझ आएगी कि मसलन मेरे पास 2 लफ्ज़ हैं। एक लफ्ज़ है ग़ुलाम और एक लफ्ज़ है ग़ुलामुन और एक लफ्ज़ है ज़ईदुन। ये 2 लफ्ज़ हैं मेरे पास, ग़ुलामुन और ज़ईदुन। अब ये 2 लफ्ज़ हैं, इन 2 लफ्ज़ों को मैं आपस में जोड़ता हूँ। अभी आपको नहीं पता कि कैसे जोड़ना है, वो आगे जाके आपको पता चलता है। मैं अभी क्योंकि मुझे मालूम है तो मैं जोड़ रहा हूँ। फ़िलहाल आपको ये समझा रहा हूँ कि इन 2 लफ्ज़ों को जब मैं आपस में जोड़ता हूँ तो क्या इनके 2 के जोड़ने से कोई ख़बर या तलब सामने वाले को, यानी जो ये पढ़ेगा, जो ये सुनेगा, उसको इससे ख़बर या तलब मिलती है या नहीं मिलती। तो अब मैं जब जोड़ता हूँ तो ग़ुलाम को पहले रखता हूँ और मैं कहता हूँ ग़ुलामो, यानी मीम के ऊपर सिर्फ पेश लगाता हूँ, तनवीन हटा देता हूँ। ज़ईद और ज़ैद के नीचे मैं 2 ज़ेरें लगा देता हूँ, ज़ईदिन यानी जर लगा देता हूँ, ग़ुलामो ज़ैदिन। अब मैंने इन 2 लफ्ज़ों को आपस में जोड़ दिया है, 2 मुफ़रदों को आपस में जोड़ दिया है। तो अब ये जो 2 लफ्ज़ों का जोड़ है, इस 2 लफ्ज़ों का जो जोड़ है, इस जोड़ के साथ जो आपका सुनने वाला है या जो आप जिस तरह अभी आपने सुना, और फ़र्ज़ करें आप अरबी हैं, आप अरबी बोलने वाले हैं, अरबी समझने वाले हैं, तो आया इस 2 लफ्ज़ों के यानी मुरक्कब ने आपको कोई ख़बर दी, आपको कोई तलब दी? नहीं दी। क्यों? इसका मतलब बनता है, मैं उर्दू में इसका तर्जमा करता हूं तो आपको समझ आएगी, ज़ैद का ग़ुलाम, ज़ैद का ग़ुलाम। तो ये नहीं, अब आपने ये बात सुनी तो ख़बर नहीं मिली कि ज़ैद का ग़ुलाम आ गया, ज़ैद का ग़ुलाम चला गया, ज़ैद का ग़ुलाम फौत हो गया, ज़ैद का ग़ुलाम भाग गया। यानी जब तक मैंने इसके साथ भाग गया, आ गया, चला गया, सो गया,
اس نے کھانا کھا لیا، یہ کوئی چیز اس کے ساتھ مزید ملاؤں گا نہیں، اتنے تک آپ کو اس کے بارے میں مکمل خبر حاصل نہیں ہوئی۔ یعنی غلام و زیدن یہ دو لفظوں کا جوڑ تو ہے، مرکب تو ہے، لیکن اس مرکب سے سننے والے کو جو ہے خبر یا طلب معلوم نہیں ہوتی، یعنی اس کو فائدہ نہیں ہوتا، صرف زید کا غلام۔ اب آپ کے ذہن میں رہے گا کہ زید کے غلام کو کیا ہو گیا ہے، یعنی بات مکمل نہیں ہوئی، تو یعنی جو بھی عربی زبان جاننے والا ہوگا اس کے سامنے یہ بات مکمل نہیں ہوئی جب غلام و زیدن کہیں گے، اور اردو میں اگر اس کو میں کہوں گا تو زید کا غلام، تو ابھی آپ پہ یہ بات مکمل نہیں ہوئی۔ لیکن جب اس کے ساتھ اسی کے ساتھ اس کے شروع میں ایک اور لفظ بڑھا دیتا ہوں، جاء، کیا لگا دیتا ہوں لفظ جاء، اور اس کا مطلب بن گیا آ گیا، ماضی ہے، فعل ماضی معلوم کا پہلا صیغہ ہے جاء، آ گیا، یعنی آیا تھا، یعنی ماضی کے اندر۔ غلام و زیدن، زید کا غلام۔ اب یہ جو تیسرا لفظ ملا تو اب یہ بات مکمل ہو گئی، یا میں کہتا ہوں فرّا، اس کو کہتا ہوں فرّا، یہ ایک لفظ ہے ماضی کا جو کہ مضاف کا لفظ ہے، یعنی جو ہفت اقسام میں آپ نے پڑھا تھا مضاف، اس کا یہ لفظ ہے فرّا۔ فرّا یعنی آخری دو حروف ایک جیسے ہیں، فرّا کا معنی ہوتا ہے بھاگ گیا، وہ ایک مرد۔ ابھی جب میں اس کا آگے بتا دیتا ہوں کون بھاگ گیا، غلام و زیدن، تو اب یہ بات مکمل ہو گئی، زید کا غلام بھاگ گیا، یعنی اب یہ مرکب تین جو یہ لفظوں کا مجموعہ ہے یہ مفید بن گیا۔ لیکن اگر میں فرّا ہٹا لوں تو یہ ہے تو مرکب لیکن مفید نہیں ہے، یعنی مرکب غیر مفید ہے۔ امید ہے میری بات اس مثال کو آپ نے سامنے رکھیں تو سمجھ آ جائے گی۔ تو اب میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں، مثلا دیکھیں قارأ زیدن، تو دیکھیں یہ دو قارأ لفظ ملے، قارأ ایک لفظ ہے، اس کا معنی تھا پڑھا، زید کا معنی زید ہے، اب اس کو میں ملا دیا تو زید نے پڑھا، تو اب یہ بات مکمل ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں زید نے پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر اور اضافہ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، جی الدرسہ، سبق پڑھا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، آج جو میں آپ کے سامنے چیز سمجھانا چاہتا ہوں، جو میں آپ کو تک پہنچانا چاہتا ہوں، کہ جب بھی عربی کے کلمات، کیونکہ ہم عربی پڑھ رہے ہیں تو بات بھی عربی کی ہو رہی ہے، اگر ہم اردو پڑھ رہے ہوتے تو بات اردو کی ہو رہی ہوتی، میں مثال بھی اردو کی پیش کرتا، لیکن کیونکہ ہم عربی پڑھ رہے ہیں اور بات بھی عربوں کی ہو رہی ہے، تو جب یہ لفظ، یعنی ویسے تو اگر کوئی زبان نہیں جانتا، مثلا کوئی بندہ عربی نہیں جانتا تو اس کے سامنے تو آپ 20 بھی عربی کے لفظ بول دیں، یعنی مرکب کتنا لمبا بھی بول دیں، اس کو تو نہ خبر حاصل ہوگی نہ ہی طلب حاصل ہوگی۔ تو آپ یہ نہ کہیں کہ جی آپ تو جتنا بھی، اسی طرح ہم جو اردو نہیں جانتا تو اگر اس کے سامنے آپ اردو کی اتنی لمبی تقریر جتنی دیر میں ابھی میں نے گفتگو کی ہے اس کو ایک ذرا بھر بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ جب کسی عربی جاننے والے کے سامنے آپ نے ان دو لفظوں کو ملایا تو ان دو لفظوں سے یا دو سے زیادہ بھی کہہ لیں، میں دو صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم مرکب کی تعداد جو ہوتی ہے وہ 2 لفظوں پر مشتمل ہوتی ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، 3 4 5 جتنے بھی ہوں، آپ جتنے بھی ملا لیں، اگر آپ نے 5 لفظ بھی ملائے، 3 بھی ملائے، 6 بھی ملائے، 10 بھی ملائے، لیکن جو عربی جاننے والا ہے، جو زبان والا ہے، اس کو اس سے کوئی خبر یا طلب حاصل نہیں ہوئی تو سمجھ جاؤ اس کو یعنی کوئی فائدہ نہیں ملا، تو وہ مرکب غیر مفید ہے، اور یعنی وہ آپ نے جو الفاظ کو جوڑا ان الفاظ سے اس کو فائدہ تامہ یعنی مکمل فائدہ نہیں ملا، یعنی اس کو مکمل فائدہ کب ملتا؟ جب اس سے کوئی خبر مل جاتی، خبر جیسے ابھی ہم نے کہا، جیسے جاء غلام زیدن، زید کا غلام آ گیا، جب ہم نے کہا فرّا غلام زیدن، زید کا غلام بھاگ گیا، جب ہم نے کہا قرأت عائشہ تو الدرسہ، عائشہ نے سبق پڑھا، تو اب یہ ایسا کلام ہے کہ جو ہی میں قرأت عائشہ تو الدرسہ کہوں گا تو جو عربی جاننے والا ہے اس کو ایک خبر مل جائے گی کہ عائشہ نے سبق پڑھا تھا۔
ٹھیک ہے جی، عائشہ نے سبق پڑھا تھا، یوں ہی اس کو فوراً خبر مل جائے گی۔ اور میں اگر خالی کہہ دوں، میں نے خالی یہ بات کہی غلام زید، زید کا غلام، یا میں نے کہا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، تو بس اب نہیں پتہ کہ اللہ کی کتاب کا کیا معاملہ ہے، یعنی کیا چیز آپ کہنا چاہتے ہیں، بات مکمل نہیں ہوئی، یعنی جو عربی والا ہوگا اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ جس طرح اردو میں کہہ رہا ہوں اللہ کی کتاب، تو اردو زبان والے کو ابھی طلب ہے کہ ابھی کیا چیز یہ مطالبہ کر رہا ہے یا کوئی خبر دینا چاہتا ہے، تو اس وجہ سے غلام و زید کا غلام، تو ابھی کان کھلے رہیں گے کہ پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا ہے، بات مکمل نہیں ہوئی۔ تو جن الفاظ کے مجموعے سے آپ کے سننے والے کو یا آپ کے پڑھنے والے کو خبر یا طلب نہ ملے، فائدہ حاصل نہ ہو، وہ ہوتا ہے مرکب غیر مفید، اور جس سے ہو جائے وہ ہوتا ہے مرکب مفید۔ اب انشاءاللہ یہ تو تھی صرف پہچان، ابھی جب یہ اور کھلے گی تو جو اس کے اندر مزید باتیں رہ گئی ہیں وہ آپ کو اور زیادہ سمجھ آ جائیں گی۔ یعنی ابھی تو یہ اس کو میں وضاحت تعریف کر رہا ہوں، لیکن جب آگے ان کی قسمیں بیان کریں گے تو یہ اور زیادہ آپ کو کھل کے سمجھ آ جائے گی، پھر اس کے اندر کوئی ابہام نہیں رہے گا۔ ابھی اس کے اندر جو میں نے مثالیں دی ہیں، یہ مثالیں بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائیں گی، یہ ساری چیزیں آپ کے گرفت میں آ جائیں گی، لیکن ہر چیز کا ایک سٹیپ ہے۔ ابھی یہ سٹیپ اس سٹیپ کے اندر، اس محل کے اندر، اس درس کے اندر، اس سبق کے اندر ہم صرف یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ مفید اور غیر مفید کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ابھی اس کے بعد جو ہماری بات ہوگی وہ ہم مرکب غیر مفید پہ کریں گے۔ کس پہ ہم بات کریں گے؟ مرکب غیر مفید پہ، یعنی وہ مرکب جس کے جو کہنے والا کہہ کر خاموش ہو، یعنی وہ الفاظ کا مجموعہ جو بولنے والا بول کر بول جائے یا لکھنے والا لکھ کر لکھ لے، تو جو سننے والا ہے یا پڑھنے والا ہے اس کو کوئی خبر یا طلب حاصل اس سے نہ ہو، تو وہ ہوتا ہے مرکب غیر مفید۔ اس کی 3 قسمیں ہیں، اس مرکب غیر مفید کی، یعنی اب جب 3 قسمیں آئیں گی تو مرکب غیر مفید کے اندر کوئی آپ کو ابہام رہے گا ہی نہیں، آپ کو ہر چیز کھل کے سمجھ آ جائے گی۔ ایک ہے مرکب اضافی غیر مفید، مرکب بنائی، ان سب کے ساتھ مرکب لگا دینا ہے، مرکب منع صرف، یہ 3 نام ہیں، ہر ایک کی تشریح آئے گی، بہترین انداز میں اس کی تشریح آئے گی، وضاحت آئے گی، آپ کو ایک ایک چیز اعلیٰ انداز میں انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ تو فی الحال ہم یہ بات سمجھ رہے ہیں، میں ذرا پیچھے ایک بار دہرا دیتا ہوں۔ ہم نے پڑھا تھا مفرد، ہم نے پڑھا تھا لفظ کی 2 قسمیں تھی، مستعمل غیر مستعمل، مستعمل کی بھی 2 قسمیں تھی، مفرد مرکب۔ ہم نے کہا تھا مفرد پہ ہماری بحث جو ہے 3، مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، اسم فعل حرف، اس کی 3 قسمیں ہیں، اس پہ تفصیلی بحث ہماری صرف کے اندر ہو چکی ہے۔ اب دوسری ہم نے کہا تھا مرکب پہ بحث ہونی ہے، تو مرکب کی تشریح کی، آج ہم نے مرکب کی 2 قسمیں پڑھی، مفید اور مرکب غیر مفید۔ تو آج ہم نے مفید کی بھی تعریف سمجھی، یہ مثالیں جو میں نے لکھی، فرّ غلام زید، قرأ زید الدرس یا قرأت عائشۃ الدرس، مؤنث ہے تو مؤنث کی مثال دیں، مذکر ہے تو مذکر کی دے سکتے ہیں۔ جاء غلام زید یا خالی غلام زید یا خالی کتاب اللہ، یہ مثالیں ہو گئی مرکب غیر مفید کی، اور وضاحت بھی آ گئی، مفید کی بھی آ گئی مثال، غیر مفید کی بھی، یہ تعریف تو آ گئی۔ ابھی ہم ان کی قسموں کی طرف جائیں گے، ان کی مزید تشریح کریں گے، تو اس کی مزید تشریح کے اندر ہم نے کہا کہ مرکب غیر مفید کی کتاب میں آپ کی بحث مرکب مفید پر پہلے ہے، لیکن میں یہاں پہ مرکب غیر مفید کی بات پہلے لے کے آؤں گا۔ اس کی تھوڑی سی وجہ ہے کہ جب آپ کو غیر مفید اچھی طرح سے سمجھ آئے گا تو مفید کے سمجھنے میں اور زیادہ آسانی رہے گی اور بہترین انداز میں سمجھ آئے گا، اس لیے میں پہلے مرکب غیر مفید کی بحث کو چھیڑوں گا۔ تو آپ کی کتاب کی بحث کو چھوڑ کے یہاں کی بحث کو دیکھنا ہے، مرکب غیر مفید پہ ہم نے چلیں گے، اور اس کے بعد مرکب غیر مفید کی 3 قسمیں، اضافی، بنائی، منع صرف، یہ کیا ہوتے ہیں، ان کی ہم انشاءاللہ اگلے درس میں تفصیل پڑھیں گے۔ آج اتنا ہی کافی ہے، اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کریں اور کوشش کیا کریں آپ جو روزانہ کا درس ہے اس کو ایک بار نہ سنا کریں، جو یہ درس دیا جاتا ہے اس کو کوشش کیا کریں کئی بار سنا کریں، تاکہ آپ کی جو کمی بیشی ہے مختلف دفعہ سننے سے پوری ہو جائے گی، اور پچھلے درسوں کی دہرائی لازمی جاری رکھا کریں۔ جس طرح میں ہر لیکچر میں آپ کو کہا کرتا ہوں کہ پیچھے روزانہ کی بنیاد پر ایک لیکچر کو ضرور دہرا لیا کریں، اور مشق جو ہوتی ہے وہ ضرور کیا کریں۔ آپ کوشش کریں، آپ کو میں کچھ نہ کچھ مشق دیتا رہوں گا، یعنی ابھی تو ہماری ابتدا چل رہی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ جب لیکچر آئیں گے تو ان کے ساتھ ساتھ آپ کو مشق بھی دی جائے گی،
مشق کے ذریعے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے، اور اس سے ہمیں بھی پتہ چلے گا کہ آپ کس حد تک پہنچے ہیں، یا آپ کی کون سی کمی رہ رہی ہے، یا آپ کو کون سی بات سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ تو آپ لوگ اچھے طریقے سے اس اسباق کو جاری رکھیں اور دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں، دوسرے لوگوں کو بھی اس چینل سے وابستہ کریں تاکہ دیگر لوگ بھی اس دین کے سلسلے کے اندر جڑ سکیں اور اس سے مستفیض ہو سکیں۔ والحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔